बेवा लड़की मेहंदी की रस्म नहीं करती। वो शगुन लगाने फरीहा के पास बैठी थी कि मुमानी की तीखी आवाज़ पर फौरन उठ गई। लो, आजकल तो बेवा भी सिंगार करने में पीछे नहीं रहती। औरतों के तानों ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया। अजमल की 1 साल पहले शादी हुई, लेकिन 2 महीने बाद ही शौहर का इंतकाल हो गया। तो बड़ी जवानी में वो बेवा हो गई। वो बेवा हुई तो मुमानी ने इन दोनों माँ बेटे की ज़िंदगी हराम कर दी। फिर अचानक बारात वाले दिन उसकी कज़न फरीहा घर से भाग गई। इज्जत बचाने को मामू ने अशमल का निकाह ज़ोहरान शाह से कर दिया। सुहागरात में ज़ोहरान शाह को पता चल गया कि दुल्हन वालों ने धोखा दिया है। गुस्से से पागल होते उसकी नज़र जैसी दुल्हन बनी अशमल पर पड़ी, उसके हुस्न ने ढोलक की थाप पर लड़कियां शादी के गाने गा रही थी। आज मामू के घर की रौनक अरूज पर थी। आखिर को उनकी इकलौती और लाडली बेटी फरीहा की मेहंदी थी। अशमल की माँ रुबीना बेगम रस्म करने के लिए फरीहा के बराबर में जाकर बैठी तो अशमल भी दूसरी तरफ आकर फरीहा के बराबर में बैठ गई। अभी उसने शगुन की मेहंदी उठाई थी कि अचानक मामी की तीखी आवाज़ उसके कानों में आई। तुम्हें किसने कहा है रस्म करने को? अशमल, कुछ तो ख्याल करो। तुम बेवा हो और बेवा लड़कियां मेहंदी की रस्म नहीं करती हैं। क्यों बदशगुनी फैला रही हो? उनकी आंखों में कहर और लहजा बहुत ही तीखा था। नफरत की फनकार लिए हुए अशमल का दिल लरस कर रह गया। वो बिना रस्म किए ही उठ गई थी। उसकी आंखों में नमी तो आई, लेकिन फिर सबसे आखिर अंधेरे में जाकर बैठ गई, जबकि रुबीना बेगम का दिल कट कर रह गया था। खुशी का मौका था। अपनी भाभी सालिहा को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए बेटी की नम आंखों को नज़रअंदाज कर दिया। कुर्सी पर बैठी तो औरतों ने खुसर फुसर शुरू कर दी। लो, कहीं से लग रहा है ये लड़की बेवा है। देखो तो सही इसका सिंगार, इतना शो कलर पहनने की क्या ज़रूरत थी? शादी में आई औरतें उसके मासूम हुस्न से जलती उस पर तंज के तीर बरसा रही थी। अशमल को साफ ही आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। 10-15 मिनट महफिल में बैठकर वो अपने कमरे में आ गई थी, जबकि रुमीना बेगम देर तक मेहंदी की रस्म में बैठी रही। अशमल का तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। क्यों? आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसका शौहर मर गया तो इसमें उसका क्या कसूर था? उसने जानबूझकर तो अपने शौहर को नहीं मारा था। ये सब तो तकदीर के फैसले थे, लेकिन ज़माना उसे बख्शने को तैयार ही नहीं था। जिस तरह मुमानी ने उसकी इंसल्ट की थी, वो भी इतने लोगों के सामने इतनी हकारत अमीज़ रवैये पर उसकी आंखें ना भीगती तो वो क्या इंसान नहीं थी? 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी एक अजब मोड़ पर आ गई थी। रुबीना बेगम को शादी के 4 साल बाद तलाक दे दी थी। उनके शौहर ने बजाई थी कि वो कतर में नौकरी करते थे। वहाँ पर हमने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पहली बीवी को तलाक देने पर मजबूर हो गए थे। यूँ 3 साल अशमल की उंगली थामे वो माँ बाप के घर वापस आ गई, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी और नवासी का खर्चा उठाया था। बेटी की खातिर रुबीना बेगम ने दूसरी शादी भी ना की, लेकिन जैसे ही माँ बाप की आंखें बंद हुई, शादीशुदा भाई ने भी आंखें बदल ली थी। उसकी बीवी सालिहा एक तेज तरार तीखे मजाज की औरत थी। हमेशा फरीहा को अशमल पर फोकियत हासिल रही, लेकिन तकदीर के फैसले निराले थे। फरीहा सांवली रंगत की मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, तो वहीं अशमल का हुस्न चार चांद था। उसके हुस्न से खाइफ सालिहा बेगम ने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए। इस लड़की के होते हुए तुम्हारी बेटी के अच्छे रिश्ते नहीं आने वाले, इसे रुखसत करने की तैयारी करो। यूँ मामू ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाते जैसे ही अशमल 18 साल की हुई, फौरन ही उसका रिश्ता देखकर उसे रुखसत कर दिया, इबाद के साथ, जो उम्र में उसे 10-12 साल बड़ा था। रुबीना बेगम ने भाई पर भरोसा करते खुद रिश्ते की छानबीन नहीं की थी, लेकिन सुहागरात में अशमल अपने शौहर इबाद को देखकर हैरान थी, जो खासकर बेहाल हो रहा था। फिर ये राज महज 2 हफ्ते बाद ही उस पर खुल गया कि वो गुर्दों का मरीज़ था, जिसके गुर्दे वक्त से पहले एक्सपायर हो गए थे। वजह थी सिगरेट नोशी और दूसरे मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। माँ को आकर दबे लफ्ज़ों में बता दिया कि उसकी शादी एक बीमार इंसान से हुई है। रुबीना बेगम भाई के सामने रो पड़ी। क्या कसूर था मेरी मासूम बेटी का?
آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی شادی ایک بیمار انسان سے کر رہے ہیں؟ فرقان صاحب کو غصہ آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو روبینہ؟ جان بوجھ کر میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے کیا پتا کہ وہ ایک بیمار انسان تھا۔ پھر شادی کے 2 مہینے بعد ہی عباد کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کی بات کے گھر والوں نے کیا سوچ کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی تھی۔ جھوٹ بول کر رشتہ کیا اور اس کے بعد وہ کسی صورت بھی اشمل کو میکے واپس بھیجنے کو تیار نہیں تھے۔ در حقیقت انہیں اپنے گھر کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، لیکن روبینہ بیگم لڑ جھگڑ کر زبردستی اشمل کو واپس لے آئی تھی۔ جب شوہر ہی مر گیا تو اس کا وہاں کیا کام؟ یوں پھر سے ماموں مامی کی دہلیز پر لوٹ آئے، لیکن اب کہ اس کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ ایک تو بیوہ ہونے کا تانا اس کی روح چھلنی کر دیتا، تو دوسری طرف لوگوں کے رویے نے اس کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ وہ نہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جا سکتی تھی اور نہ ہی کسی دوسری محفل میں۔ آج بھی جس طرح ذلت امیز رویے سے مامی نے اس کی روح کو تکلیف دی تھی، وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اگلے دن قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ماموں کے گھر پہ جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ بارات کا دن تھا، پورا گھر صبح سے ہی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ ڈھول کی ہلکی ہلکی آوازیں گھر کے صحن میں گونج رہی تھی، لیکن گھر کے در و دیوار ایک داستان رقم کرنے کو تھے۔ جبھی ماحول میں ایک انجانا سا ڈر پھیلا ہوا تھا۔ صالحہ بیگم فریحہ کو پالر بھیجنے کے لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی پڑا دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ فریحہ کہیں موجود نہیں تھی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور زیور کا ڈبہ بھی غائب تھا۔ اسی لمحے مامی صالحہ بیگم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور وہ بے اختیار چلانے لگی، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہماری عزت تو لوٹ گئی، اب بارات سر پر کھڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ چلاتے ہوئے شوہر کو پکارنے لگی۔ ماموں گھبرائے ہوئے فریحہ کے کمرے میں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ کمرے کی کیا حالت ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ فریحہ نے وہی کیا جس کی اس نے دھمکی دی تھی۔ ماموں فرقان صاحب نے سر پکڑ لیا، آنکھوں میں گھبراہٹ اور دل میں خوف لیے وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگے، یہ خاندان تو ہمیں جینے نہیں دے گا۔ روبینہ بیگم اور اشمل کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی عزت کا خوف تھا۔ اس وقت روبینہ بیگم نے سہمی ہوئی اشمل کی طرف دیکھا، جو چپ چاپ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ ماموں نے اچانک اس کی طرف رخ موڑا اور بھاری آواز میں بولے، عزت کا معاملہ ہے اشمل، اب تمہیں ہی دلہن بننا ہوگا۔ اشمل کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، دل سینے میں دھڑکنے لگا، آنکھوں میں حیرت اور دل میں طوفان۔ مامی کی آنکھوں میں ناگواری کی چمک آگ بھڑکانے لگی، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بارات والے دروازے پر پہنچ چکی تھی، ڈھول تاشے کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی، مہمان آ چکے تھے، کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ فریحہ کے لیے اس کے سسرال سے آیا ہوا خوبصورت لہنگا اشمل زیبتن کر رہی تھی۔ صالحہ بیگم اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کو میری بیٹی کی خوشیوں پر تیری ہی نظر تھی منحوس، نہ جانے کس نے میری معصوم بیٹی کو برگلایا کہ وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوگی۔ وہ ان دونوں کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس بیٹی کو وہ معصوم اور بھولی والی سمجھتی تھی، نہ جانے کتنے لڑکوں سے اس کی دوستیاں تھیں۔ بڑے اعلیٰ خاندان میں انہوں نے فریحہ کا رشتہ طے کیا تھا، لیکن اب اس رئیس خاندان میں اشمل رخصت ہو کر جانے والی تھی۔ زہران شاہ اپنے خاندان کے ساتھ بارات لیے کھڑا تھا۔ زہران شاہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترا، قد لمبا، آنکھوں میں سرد تاثر، چہرے پر غرور کی لکیریں اور شخصیت میں دھاک ایسی کہ سامنے والا نظریں جھکا لے۔ وہ تو بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن بہنوں کی چاہت، ماں باپ کی منتوں نے اسے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے فریحہ کو تصویر میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ اپنے بزنس سے اسے فرصت نہ ملتی تو وہ شادی جیسے معاملات میں دلچسپی لے۔ نکاح میں دیر ہونے لگی تو اس نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اصل لڑکی گھر سے بھاگی، اس لیے تمہیں دوسری لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ اسے التجا کر رہی تھی، وہ شادی کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھا، مگر گھر والوں نے ضد اور مجبوریاں دکھا کر اسے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اسے دھوکے سے اس رشتے میں باندھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ جب نکاح کے وقت اسے علم ہوا کہ دلہن بدل گئی، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ غصے میں جلتا بھنتا بارات گھر لے کر آ گیا تھا۔ گھر والوں کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ عزت کی خاطر دوسری دلہن تو بیاہ کر لے آئے تھے، لیکن اب انہیں دلہن والوں کی مکاری اور ہوشیاری پر تاؤ آ رہا تھا۔ زہران شاہ غصے سے پاگل ہوتے کمرے میں آیا تھا، مگر جیسے اس کی نکاح کے کمرے میں بیٹھی دلہن اشمل پر پڑی، وہ چند لمحے بے اختیار رک گیا۔ سفید جوڑے میں بیٹھی خوفزدہ نازک سی اشمل کی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ اس لمحے زہران کا غصہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، مگر غرور نے فوراً دل کو جکڑ لیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ دھوکہ ہے اور دھوکے کی قیمت تم سب کو چکانا ہوگی۔ نکاح پڑھا دیا گیا۔ اشمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل رو رہا تھا۔ زندگی ایک بار پھر اسے کسی طوفان میں دھکیل چکی تھی۔ ادھر زہران کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ اس سے اس کی پسند کی زندگی چھین لی گئی تھی۔ اب سہاگ رات کا لمحہ آنے والا تھا اور زہران کا غصہ اپنی حد پار کرنے والا تھا، جبکہ اشمل کی قسمت ایک بار پھر نئے امتحان کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اسے غصے سے دیکھتا واپس کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اشمل کا نازک پھولوں جیسا بدن کام کر رہ گیا تھا۔ وہ آنے والے لمحات سے گھبرا رہی تھی۔ سہاگ رات کا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر مدھم کمکمے جل رہے تھے، جو کمرے میں ہلکی سی سنہری چمک پھیلا رہے تھے، مگر اس روشنی میں بھی اشمل کا دل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی ہاتھ مضبوطی سے آپس میں جکڑے مسلسل کپکپا رہی تھی۔ سرخ جوڑے کی جھالر بار بار اس کے ہاتھوں میں الجھ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوف، بے بسی اور ایک انکہی اذیت تیر رہی تھی، جیسے قسمت ایک بار پھر اسے آزمائش کے کنویں میں دھکیل چکی ہو۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ دھیرے سے کھلا اور زہران شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں غرور کا ٹھہراؤ، چہرے پر بے حسی لکیروں کی طرح کھدی ہوئی اور آنکھوں میں تمسخر اور غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے گھورتا رہا، جیسے اس کی موجودگی بھی اسے ناگوار ہو۔ اشمل نے نظریں جھکا لی، سانس سہم کر چلنے لگی۔ زہران آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ آواز میں سردی تھی۔ تم جانتے ہو نا کہ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں بھی پتا تھا کہ مجھے دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں شادی کے لیے تیار ہوا اور آج پتا چلا کہ دلہن بدل گئی۔ اشمل نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے، اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ بولا، کیوں چپ ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ اشمل نے مشکل سے آواز نکالی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود اس سب میں پھنس گئی ہوں، میری مرضی شامل نہیں تھی۔ زہران کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ بہت معصوم بننے کی کوشش مت کرو، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ کتنی اچھی اداکاری کرتے ہو۔ پہلے دلہن بھاگ جاتی ہے، پھر عزت بچانے کے لیے مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور تم کہتے ہو تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ سے اشمل کی جان تک لرز گئی۔ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تو خود کچھ نہیں مانگا تھا۔ زہران نے سرد لہجے میں کہا، تم چاہے جتنی مرضی وضاحتیں دیتی رہو، حقیقت یہی کہ میں کسی کو دھوکے کی معافی نہیں دیتا۔ ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس حق سے آج تم اس کمرے میں بیٹھی، وہ حق تم نے نہیں بلکہ حالات نے تمہیں دیا ہے۔ اس لیے میں تم پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی تم سے کوئی رشتہ مانگوں گا، لیکن اچھا یہ ہوگا کہ تم خود کو اس گھر میں ایک ذمہ داری سمجھ کر رکھو، دلہن نہیں۔ اشمل کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، جیسے اس کے سینے میں درد سا اٹھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ زہران نے رخ موڑا، کمرے کی ایک میز پر رکھی خوشبو کی شیشی اٹھائی اور آہستہ سے واپس رکھ دی، جیسے ہر چیز اسے مزید چڑھانے لگی ہو۔ پھر بولا، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں قبول نہیں کرتا، نہ ابھی نہ شاید کبھی، اس لیے اپنی امیدوں کو خود ہی دفن کر دو، کیونکہ میں کسی کی غلطی کی سزا خود پر نہیں لا دوں گا۔ وہ بات پوری کر کے صوفے پر جا بیٹھا، کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور ٹائی ڈھیلی کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جیسے شدید تھکا ہوا ہو، مگر زیادہ غصے سے تھکا ہوا۔ اشمل خاموشی سے آنکھیں بند کر کے آنسو ضبط کرنے لگی۔ زہران نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔
اشمل کے دل میں عجب سا خلا پھیلنے لگا۔ آج اس کی دوسری سہاگرات تھی اور دوسری بار قسمت نے اسے ایسے شخص کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جو اسے اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہوتی گئی، ہوا میں پھولوں کی مہک گھلتی رہی، لیکن دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جو لفظوں سے بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھنتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اشمل پوری رات جاگتی رہی تھی، کبھی روتی، کبھی خاموشی سے دیوار کو گھورتی، جیسے سوچوں میں گم ہو۔ زہران صوفے پر سویا تھا، یا شاید سویا بھی نہیں تھا، بس خاموشی سے لیٹا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی کل کی طرح اب بھی ویسی ہی تازہ تھی، مگر آج آنکھوں میں ایک اضافی بھڑاس پک رہی تھی۔ وہ جیسے اٹھا، کپڑے بدلے اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشمل نے اس کے جانے کی آواز سنی، مگر سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ نیچے پورا گھر جمع تھا، فضا میں جیسے کوئی بڑا راز پھٹنے والا ہو۔ زہران کے والدین اور خاندان کی چند عورتیں پریشان اور غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی زہران نیچے آیا، سب کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ اس کے والد رحیم صاحب نے سخت لہجے میں کہا، زہران، ہمیں ابھی بات کرنی ہے، فوراً۔ زہران نے آبرو چڑھائے، کیا بات ہے ابو؟ اس کی ماں نائمہ بیگم نے بے چین لہجے میں کہا، بیٹا، لڑکی والوں نے دھوکہ دیا ہے، تم سے بہت بڑا دھوکہ۔ زہران کی آنکھوں میں ایک دم سے غصے کی چمک دوڑ گئی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، دھوکہ؟ اب اور کس بات کا دھوکہ؟ بڑی خالہ نے لپک کر کہا، وہ لڑکی بیوہ ہے۔ زہران، اشمل پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر مر چکا ہے۔ تمہیں ایک بیوہ کو دلہن بنا دیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چاروں طرف بکھر گئی۔ زہران کا ہاتھ مٹھی میں بدل گیا، رگیں ابھر آئیں، آنکھوں میں آگ سی لپکی۔ اس نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے کھڑے ہو کر چیخا، کیا کہا آپ نے؟ وہ بیوہ ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس کی ماں کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ بیٹا، ہمیں بھی آج صبح ہی پتہ چلا ہے، ماما فرقان نے چھپایا تھا، ان کی بیٹی بھاگ گئی تو عزت بچانے کے لیے انہوں نے یہ لڑکی نکاح میں بٹھا دی۔ زہران نے گہری سانس لی، جیسے غصہ اسے اندر سے پھاڑ رہا ہو۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بیوہ؟ مجھ سے جھوٹ؟ یعنی میں کسی کا چھوڑا ہوا نصیب اپنے سر لوں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا گھٹیا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ خاندان کی عورتوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا، ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہوتا، اسے طلاق دے دو، ابھی طلاق دو۔ زہران کی آنکھوں میں آگ شعلہ بن کر جلی، اس کے اندر انتقام اور دھوکے کی چبھن مچلی۔ وہ تیز قدموں سے مڑ کر اوپر جانے لگا، جیسے فیصلہ کر چکا کہ وہ اس لڑکی کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اشمل چونک گئی۔ اس کا چہرہ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے نڈھال تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ زہران اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کوہرام مچا تھا، جیسے کسی نے اسے سب کچھ چھین لیا ہو۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور زہر بھرے لہجے میں بولا، تو یہ ہے وہ سچ جو تم نے چھپایا؟ تم بیوہ ہو؟ تم نے پہلے سے شادی کی ہوئی تھی اور اب تم مجھے کہتے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ اشمل کے قدم لرز گئے، اس نے سر جھکا لیا، آواز مدھم تھی، میں نے کچھ نہیں چھپایا، میں تو خود ہی سب میں پھنس گئی ہوں۔ زہران نے کہکا نما غصے سے ہنکارا، تم معصوم بننے میں بہت ماہر ہو۔ پہلے مجھے اس نکاح کے نام پر دھوکا، پھر یہ سچ کہ تم کسی کی بیوی رہ چکی ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہیں کیوں رکھوں؟ بتاؤ ایک وجہ۔ اشمل نے آنکھیں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے اعتماد کی نمی تھی اور خوف چمک رہا تھا۔ وہ ہولے سے بولی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں دوبارہ کسی کا نام آئے گا۔ میں نے تو جیسے جینا بھول ہی گئی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سب کچھ یوں بدل جائے گا۔ میں نے نہ کوئی دھوکہ دیا، نہ کوئی جھوٹ بولا، مجھے بس زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ زہران اسے گھورتا رہا، اس کی معصومیت، اس کی لرزتی آواز اور آنکھوں میں چھپی بے بسی نے جیسے لمحہ بھر کو زہران کی سانس روک دی۔ اس کے سخت چہرے کی لکیریں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑی، گویا اسے یہ احساس ہوا ہو کہ سامنے کھڑی لڑکی اتنی ظالم یا چلاک نہیں جتنی اسے لگا تھا۔ زہران نے گہری سانس لی، مگر غصہ اب بھی زندہ تھا۔ اسے نظریں پھیر کر کہا، میں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی،
تم پر طلاق کا بوجھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سب سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بات واضح کر دوں، میں تمہیں دل سے نہیں مانتا۔ نہ یہ رشتہ ابھی میرا ہے اور نہ تم میرے لیے کوئی حق رکھتی ہو۔ اشمل نے آنکھیں بند کر لی، دل جیسے ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گیا ہو، لیکن پھر بھی خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی قسمت نے اسے یہاں تک لا کر چھوڑ دیا ہے، اب اسے ہر فیصلہ سہنا ہوگا۔ زہران نے دروازہ کھولا، ایک آخری نظر اس پر ڈالی جس میں غصہ بھی تھا، الجھن بھی، اور کہیں بہت گہرا تذبذب بھی، پھر وہ باہر چلا گیا۔ اشمل کی آنکھوں کے آنسو آخر بہہ نکلے، مگر اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس بھی جاگا کہ شاید زہران شاہ پورا ظالم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کی آنکھیں اشمل کی سچائی کو پہچاننے لگی ہیں۔ اشمل کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت نے اسے کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی اندھیرا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونک گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے زہران کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بس تھکن اور الجھن تھی۔ اشمل گھبرا گئی۔ زہران نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، نیچے آ جاؤ، سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، میں نہیں آؤں گی۔ زہران نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ لہجے میں بولا، اگر تم اوپر بیٹھی رہو گی تو مزید باتیں بنیں گی، بہتر ہے نیچے چلو۔ اشمل نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے پیچھے پیچھے نیچے آ گئی۔ جیسے وہ نیچے پہنچی، سب کی نظریں فوراً اسی پر پڑی، خاص کر زہران کی ماں کی آنکھوں میں سردی تھی جو اشمل کو چبھ رہی تھی۔ اشمل خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور نظریں جھکا لی۔ زہران بھی اس کے برابر بیٹھ گیا، مگر دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار تھی۔ ناشتے کے دوران نائمہ بیگم بار بار زہران کو گھور رہی تھی، ان کے دل میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ زہران کی شادی کسی بڑی اور امیر خاندان کی لڑکی سے ہو، مگر اب ان کے سامنے ایک بیوہ اور سادہ سی لڑکی بیٹھی تھی۔ انہیں یہ رشتہ ایک کاٹنے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ اٹھنے لگے تو نائمہ بیگم نے غصے سے دبے لفظوں میں کہا، زہران، بات کرنی ہے تم سے۔ زہران نے انہیں دیکھا اور بولا، جی ماما۔ اسے کمرے میں لے گئی اور سخت لہجے میں بولی، بیٹا یہ شادی غلط ہوئی ہے، دھوکے سے ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ لڑکی اس گھر میں رہے، تم اسے طلاق دے دو۔ زہران نے آنکھیں بند کر کے سانس لی جیسے وہ تھک چکا ہو۔ ماما میں نے کہا تھا، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ نائمہ بیگم اور غصے میں آ گئی، کیا فیصلہ باقی ہے؟ ایک بیوہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے، تمہاری حیثیت الگ ہے، وہ لڑکی ہمارے خاندان کے وقار کے مطابق نہیں ہے۔ زہران نے نظریں چیر کر کہا، آپ کو عورت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کیا اس کی غلطی ہے کہ اسے دھوکے سے یہاں بٹھایا گیا؟ نائمہ بیگم نے سخت کہا، مجھے اس کی زندگی کی نہیں، اپنے بیٹے کی زندگی کی پرواہ ہے۔ زہران کچھ دیر خاموش رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اس کے قدموں میں سختی کم تھی، جیسے دل کے اندر کچھ بدل رہا ہو۔ دن گزرتے گئے، اشمل اب بھی خاموش رہتی، بس اپنا کام کرتی اور کسی سے بحث نہ کرتی۔ وہ سب کے سامنے سر جھکا کر چلتی۔ نائمہ بیگم اسے ہر وقت گھورتی اور موقع ملتے ہی طنز دیتی، مگر اشمل کبھی جواب نہ دیتی۔ زہران یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہتا، کبھی کچھ کہتا نہیں، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہونے لگی تھی۔ ایک رات جب زہران دیر سے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اشمل کچن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی اور ہاتھوں پر زخم پڑ گئے تھے۔ اس نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ اشمل نے اسے دیکھ کر جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیے، وہ ڈر گئی تھی، لیکن زہران نے نرم لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہوا ہے، ہاتھ کیوں زخمی ہے؟ اشمل گھبرا کر بولی، کچھ نہیں، میں بس برتن دھو رہی تھی۔ زہران نے پہلی بار اس کے لہجے کی تھکن سنی، اس کے چہرے کی اداسی دیکھی، اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ لڑکی حقیقت میں معصوم ہے، دھوکے باز نہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، آئندہ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا، نوکروں سے کروا لیا کرو۔ اشمل نے نظریں جھکا لی اور بس اتنا کہا، میں کام کر کے سکون محسوس کرتی ہوں۔ زہران نے اسے دیکھا، خاموش رہا، اس کے دل میں پہلی بار ایک نرم سی لہر اٹھنے لگی۔
اس رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار اشمل کے زخم زدہ ہاتھ آ رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ نیچے آیا تو دیکھا اشمل سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور نائمہ بیگم اسے ڈانٹ رہی تھی۔ زہران کو پہلی بار یہ ڈانٹ بری لگی۔ وہ آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، ماما آپ اسے آرام کرنے دیں، یہ ہر وقت کام نہیں کرے گی۔ نائمہ بیگم اس کے لہجے پر چونک گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ زہرا نے صرف اتنا کہا، میں ناانصافی برداشت نہیں کروں گا، اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اشمل حیران رہ گئی تھی، وہ اس کے پیچھے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی امید نے سر اٹھایا، جیسے شاید اس کا نصیب اب اتنا ظالم نہیں رہے گا۔ اگلے دن زہران نے اچانک اس سے پوچھا، تمہیں کچھ چاہیے اشمل؟ اشمل نے فوراً سر ہلا کر کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ زہران نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اپنی زندگی کو سزا نہ بناؤ، تم اب اس گھر کی ذمہ داری ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم سکون سے رہو۔ اشمل نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے وہ واقعی اس کا درد سمجھ رہا ہو۔ دن پر دن گزرتے گئے، زہران کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کبھی کبھار اسے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا، کبھی اسے حال چال جان لیتا، کبھی اسے دیکھ کر خاموشی سے مسکرا دیتا، مگر مسکراہٹ بہت ہلکی ہوتی، مگر اشمل کے دل پر اثر چھوڑ جاتی۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی کم ہونے لگی تھی۔ زہران کبھی کبھی اس کے کھانا پکانے کی تعریف کر دیتا۔ اشمل کے چہرے پر شرم آ جاتی تو زہران نظریں پھیر لیتا، مگر دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ آہستہ آہستہ زہران کے دل میں اشمل کا خیال ایک پہاڑ کی طرح نہیں، ایک نرم بادل کی طرح چھانے لگا۔ بیوی لفظ اسے اب برا نہیں لگتا تھا، بلکہ جب کوئی اشمل کو بہو کہتا تھا تو وہ اندر ہی اندر ایک ہلکی سی خوشی محسوس کرتا۔ مگر نائمہ بیگم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن اسے کہتی، زہران تم بھول رہے ہو کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اسے طلاق دو۔ زہران ہر بار چپ کر جاتا، مگر دل میں ایک آواز اب کہنے لگی تھی کہ اشمل اب اس کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھتا تو دل نرم ہو جاتا۔ اس کی خاموشی، اس کی شرافت اور اس کا معصوم چہرہ زہران کے دل کو بدل رہے تھے۔ اشمل بھی اب اسے دیکھ کر ڈرتی کم اور سمجھتی زیادہ تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ زہران برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے سخت بنایا ہے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ اشمل چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، کپڑے اٹھ کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پھسل گئی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی کہ زہران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ اشمل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ زہران کی سانس تیز تھی، اشمل کا دل دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار زہران کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ اسے کھونے سے ڈر گیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، سنبھل کر اشمل۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار محبت کی ہلکی سی چمک دکھائی دی، اور اشمل کا دل دھڑک اٹھا، جیسے اس نے برسوں بعد کسی امید کو چھوا ہو۔ اب ان دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ بدلنے لگا تھا، کچھ نرمی، کچھ احساس، کچھ بے نام سا رشتہ۔ مگر نائمہ بیگم کی نفرت اب مزید بڑھنے لگی تھی، اور وہ جلدی کوئی ایسا قدم اٹھانے والی تھی جو اشمل اور زہران کے درمیان نئی آگ لگا دے گا۔ نائمہ بیگم کے دل میں اشمل کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں یہ بات ناگوار گزر رہی تھی کہ زہران اب پہلے جتنا سخت نہیں رہا۔ وہ اشمل سے پہلے کی طرح دور بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی اس کی خیریت بھی پوچھ لیتا، اور بس یہی بات نائمہ بیگم کو برداشت نہ ہوتی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالتی جس سے اشمل کا دل دکھ جائے، مگر اشمل ان کی باتوں کا جواب نہ دیتی۔ وہ صرف سر جھکا کر اپنے کام میں لگ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ذرا بھی جواب دے گی تو گھر میں اس کے خلاف ایک طوفان اٹھے گا۔ اس لیے وہ چپ تھی اور برداشت کرتی جا رہی تھی۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے ہر کام میں لگی رہتی، کبھی کچن، کبھی صفائی، کبھی باقی عورتوں کی مدد۔ وہ ایک پل بھی آرام نہ کرتی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ نکمی ہے یا اس قابل نہیں کہ اس گھر میں رہے۔ اشمل دل سے چاہتی تھی کہ زندگی میں اب کی بار اس کا گھر بس جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے دوسری بار طلاق کا لفظ نہ سننا پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس گھر سے نکال دی گئی تو اس کے لیے واپس کہیں بھی جگہ نہیں بچے گی، اور یہی سوچ کر وہ ہر بات برداشت کرتی رہی۔
زہران دور سے اسے دیکھتا رہتا اور جتنا وہ اسے کام کرتے دیکھتا اس کے دل میں اتنی ہی نرمی پیدا ہونے لگتی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اشمل نے سارا گھر صاف کیا اور کچن میں کھانا بھی بنایا ہے۔ وہ تھکی ہوئی ایک پلاسٹر کے اسٹول پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پھر زخمی ہو گئے تھے۔ زہران اس کے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، ہاتھ دکھاؤ۔ اشمل چونک گئی اور فوراً ہاتھ پیچھے کرنے لگی، مگر زہران نے نرمی سے کہا، میں نہیں ڈانٹ رہا، تم دکھاؤ۔ وہ آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا دی۔ زہران نے اس کے ہاتھوں پر لگے زخم دیکھے تو اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ پہلی بار اس کے قریب اتنا نرم ہوا۔ اس نے اس کے لیے مرہم منگوا کر دیا اور بولا، آئندہ زیادہ کام مت کرنا، تم اکیلی نہیں ہو گھر میں، نوکر بھی ہیں۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے ساتھ ایک بہت ہلکی سی محبت بھی جھلکی۔ زہران نے اسے نظریں نہیں چرائی، جیسے وہ اس پل کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ نائمہ بیگم دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور ان کے اندر جلتی آگ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اشمل کو سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ اگلے دن انہوں نے پورے گھر میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ اشمل صحیح کام نہیں کرتی، چیزیں خراب کرتی ہے، کھانا پوری کرتی ہے، اس کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر کی دوسری عورتیں بھی اشمل کے خلاف ہو جائیں اور ماحول اس کے لیے اتنا تلخ ہو جائے کہ یا تو وہ خود گھر چھوڑ دیں یا زہران اسے طلاق دے دے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اب کچھ عورتیں اشمل کی تعریف کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ اشمل صبح سے شام تک تھکتی نہیں تھی۔ نائمہ بیگم کو یہ بات مزید گوارا نہ ہوئی، اس لیے انہوں نے زہران کے سامنے بھی سازشی باتیں شروع کر دی۔ وہ ہر وقت اسے کہتی، یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے، تم اسے گھر سے نکالو، یہ تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ مگر زہران اب ان باتوں کو پہلے جیسا سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ وہ صرف جواب میں کہہ دیتا، ماما آپ ہر بات بڑھا دیتی ہیں، اور بات بدل دیتا۔ نائمہ بیگم کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انہوں نے جلد کچھ نہ کیا تو اشمل اس گھر میں مضبوط ہو جائے گی اور پھر سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ ایک شام گھر کا دروازہ زور سے کھلا، سب چونک گئے۔ سامنے فریحہ کھڑی تھی، وہی فریحہ جو بارات والے دن بھاگ گئی تھی اور گھر کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ وہ اب واپس آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، شاید وہی جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی۔ نائمہ بیگم اور فرقان صاحب دونوں کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، جیسے زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ محلے میں لوگوں نے پہلے ہی باتیں بنائی تھی۔ فریحہ کا اس طرح واپس آنا ایک نئے مسئلے کی خبر تھی۔ فریحہ کے چہرے پر پچھتاوے کا ایک سایہ تھا۔ وہ آہستہ سے اندر آئی، اس نے ماں کی طرف دیکھا، مگر صالحہ بیگم کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، اب کیوں آئی ہو ہماری عزت کو جلا کر؟ اب کیا لینے آئی ہو؟ مگر فریحہ کے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ بولی، امی مجھے معاف کر دے، میں غلطی کر بیٹھی ہوں۔ وہ لڑکا جس کے ساتھ میں گئی تھی، اس نے مجھ سے شادی کی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، میں مجبور ہو کر واپس آئی ہوں۔ پورا گھر سن ہو گیا۔ اشمل دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل عجیب سا ہو گیا۔ فریحہ کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر آہستہ سے نظریں جھکا لی، جیسے اسے احساس ہو کہ اشمل اس کی جگہ اس گھر میں آ چکی ہے۔ صالحہ بیگم کا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، میرے نصیب میں ہی یہی تھا، ایک بیٹی بھاگ گئی، دوسری لڑکی ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھی ہے۔ ان کی نظر اچانک اشمل پر پڑی اور وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ وہ چیخ کر بولی، یہ سب اسی منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، جس دن سے یہ آئی ہے نا گھر میں، سکون ختم ہو گیا ہے۔ نائمہ بیگم نے بھی موقع دیکھ کر فوراً کہا، ہاں بالکل، یہ لڑکی ایک بلا ہے، نہ جانے کب سے میں کہہ رہی ہوں کہ اسے نکالو، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ دونوں کی باتوں کا نشانہ صرف اور صرف اشمل تھی۔ وہ بیچاری خاموش کھڑی تھی، نظریں زمین پر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ زہران اندر آیا تو اس نے پورے گھر کا ہنگامہ دیکھا۔ سب لوگ ایک طرف فریحہ پر غصہ نکال رہے تھے اور دوسری طرف اشمل کو الزام دے رہے تھے۔ زہران نے ایک نظر اشمل کو دیکھا، وہ خوف زدہ اور ٹوٹی ہوئی کھڑی تھی، جیسے اسے دوبارہ قصوروار بنا دیا گیا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور پہلی بار گھر والوں کے سامنے بلند آواز میں بولا، بس بہت ہوا،
ہر بات میں اشمل کو نہ گھسیٹے، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے لفظوں نے پورے گھر کو خاموش کروا دیا۔ نائمہ بیگم نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ زہرا نے ان کی بات کا جواب دیا ہے۔ زہران آگے بڑھ کر اشمل کے سامنے کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں بولا، تم یہ سب کچھ برداشت کیوں کرتی ہو؟ کیوں کچھ نہیں کہتی؟ اشمل نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور بہت دھیرے سے کہا، میں بس اپنا گھر نہیں ٹوٹنے دینا چاہتی ہوں۔ زہران کے دل میں اس لمحے کچھ ٹوٹ کر بکھرا بھی اور کچھ جڑ بھی گیا۔ اس نے پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھا جیسے وہ واقعی اس کی ہو، جیسے وہ اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی ضرورت ہو رہی ہو۔ اب فریحہ کی واپسی نے گھر میں ایک نئی آگ لگا دی تھی اور نعیمہ بیگم اس موقع کو استعمال کر کے اشمل کے خلاف زہران کو مکمل طور پر بھڑکانا چاہتی تھی، مگر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ محبت آہستہ آہستہ زہران کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے اور اب وہ اتنا آسان نہیں کہ اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ مگر طوفان ابھی شروع ہوا تھا اور اشمل کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں فریحہ کے آنے کے بعد کچھ دن بہت مشکل گزرے، مگر ان مشکل دنوں میں ایک خوبصورت تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی تھی زہران شاہ کا رویہ۔ اب وہ ہر وقت اشمل کا خیال رکھتا، ہر بات میں اس کی طرفداری کرتا اور اس کی خاموشی کو سمجھنے لگا تھا۔ اشمل بھی اب اس کے سامنے گھبراتی نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ ایک شام دونوں چھت پر کھڑے تھے، ہوا نرم چل رہی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے۔ زہران نے آہستہ سے کہا، تم تھک جاتی ہو نا اتنا کام کر کے؟ اشمل نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں میں اب تھکتی نہیں، کیونکہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ زہران نے حیرانی سے پوچھا، ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اشمل نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے میں اکیلی نہیں ہوں۔ دل خود بخود محفوظ محسوس کرتا ہے۔ زہران کی آنکھوں میں پہلی بار ایک گہری محبت ابھر آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اشمل چونکی مگر ہاتھ نہ ہٹایا، جیسے اس کا دل اس لمس کا منتظر رہا ہو۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، مگر اس خاموشی میں محبت کے سارے لفظ تھے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان فاصلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اشمل کا دل پھول کی طرح کھلنے لگا تھا۔ زہران اسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتا، کبھی کھانے کی کوئی پسندیدہ چیز لے آتا، کبھی اسے باہر لے کر جاتا، کبھی رات کے کھانے کے وقت اسی کے ہاتھ سے کھانا لیتا اور آنکھوں میں اتنی نرمی ہوتی کہ اشمل کا دل بھر آتا۔ ایک رات اشمل نے اسے پانی دیا تو زہران نے اس کا ہاتھ تھام کر پہلی بار صاف الفاظ میں کہا، اشمل میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اشمل کی سانس رک گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار کسی سے یہ لفظ سنے ہوں۔ اسے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زہران نے اس کے ماتھے پر بہت دھیرے سے ہاتھ رکھا، جیسے وہ اسے ہر دکھ سے بچانا چاہتا ہو۔ اس دن اشمل کی دنیا پوری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نائمہ بیگم جو پہلے دن سے اشمل کو نکالنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، اب آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ ہر دن دیکھتی کہ اشمل کتنی محبت سے گھر کو سنبھالتی ہے، کتنی نرمی سے ہر بات سنتی ہے، کبھی جواب نہیں دیتی، کبھی بدگمانی نہیں کرتی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اشمل چپکے سے ان کے درد والے گھٹنوں پر تیل لگا رہی ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ نائمہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ ہلکی سی آواز میں بولی، تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ اشمل نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ میری ماں جیسی ہیں، اگر میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس ایک جملے نے نائمہ بیگم کے دل کے سارے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں غلط سمجھتی رہی مگر تم بہت اچھی ہو۔ اشمل نے مسکرا کر ان کے پاؤں چھو لیے اور دل سے کہا، میں بس سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ نائمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس دن کے بعد وہ اشمل سے نرمی سے بات کرنے لگی۔ اب اشمل گھر کی بہو ہی نہیں، گھر کی خوشی بن گئی تھی۔ ایک دن زہران نے اشمل سے کہا، تیار ہو جاؤ، آج تمہیں تمہاری امی سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اشمل کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ کتنے دن ہو گئے تو اس نے اپنی ماں کو گھر والوں کے ڈر سے کم ہی دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہوگی، سادہ سا دوپٹہ اوڑھا اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زہران کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، جیسے وہ اسے دکھانا چاہتا ہو کہ اب تم میری ذمہ داری نہیں، میری جان ہو۔ دونوں جب روبینہ بیگم کے گھر پہنچے تو ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر رو دیا اور اس کے گلے لگ گئی اور دیر تک روتی رہی کہ اب اس کی بیٹی خوش ہے۔ زہران نے بھی ان کے آگے ادب سے سر جھکایا اور کہا، میں آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں،
روبینہ بیگم کے دل سے جیسے ساری پریشانی اتر گئی۔ وہ اپنے داماد کو دیکھ کر خوش ہوئی کیونکہ ان کی بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ اشمل نے پہلی بار اپنی ماں کے گھر سکون محسوس کیا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور زہران اسے دور سے مسکراتا دیکھتا رہا۔ اس کی ہنسی اس کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین آواز بن گئی تھی۔ مگر اس تمام خوشی کے دوران ایک نظر تھی جو دونوں کو جلتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھی فریحہ۔ وہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ اس نے دور کھڑے ہو کر دیکھا کہ اشمل جسے وہ ہمیشہ نیچا دکھاتی تھی آج زہران شاہ جیسے شخص کی محبت حاصل کر چکی ہے۔ فریحہ کے دل میں آگ بھڑک اٹھی، جیسے اس کا سارا غرور جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس نے دل میں کڑواہٹ سے سوچا، میری جگہ تو یہ بن گئی، میری قسمت اس کی کیوں بن گئی؟ وہ جل رہی تھی اور اس کی نظر میں جلن کے ساتھ نفرت بھی تھی۔ وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ جس گھر سے وہ بدنام ہو کر نکلی تھی، اس گھر کی بہو اشمل بن گئی تھی۔ وہ حسد اور غصے سے جل رہی تھی اور اسے یہ آگ جلدی کسی مسئلے میں بدلنے والی تھی۔ مگر اس وقت اشمل اور زہران صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں سکون تھا، محبت تھی اور ایک نیا مستقبل کھڑا تھا جسے اب کوئی بھی آسانی سے نہیں توڑ سکتا تھا۔ وقت ایک پرسکون بہار کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ اشمل اب اس گھر کی رونق بن چکی تھی۔ زہران کی محبت اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گئی جیسے پھول میں خوشبو۔ ہر صبح وہ اس کے لیے چائے لاتا، ہر شام وہ دونوں گھر کی چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ نعمہ بیگم بھی اب اسے بیٹی کی طرح چاہنے لگ گئی تھی اور گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسی خوشخبری نے پورے گھر میں نئی روشنی بھر دی۔ اشمل کی طبیعت کئی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، چکر آتے تھے، تھکن ہوتی تھی۔ زہران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، ماں بننے والی ہیں، تو اشمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی کے آنسو۔ وہ زہران کی طرف دیکھتی رہی، آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور محبت بھی۔ زہران پہلے تو سن ہی نہ سکا، پھر جب اسے سمجھ آیا وہ ایک پل کے لیے جیسے رکسا گیا۔ اس کے چہرے پر جو خوشی ابھری وہ کبھی اشمل نے بھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے اشمل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے سے کہا، یہ میرا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، میں آج مکمل ہو گیا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کے دل میں وہ خوشی تھی جسے لفظ چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ گھر پہنچے تو جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ نعمہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ کہتی جا رہی، اللہ نے ہمارے گھر کو رحمت دے دی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اشمل ہمارے گھر میں اتنی برکت لے آئے گی۔ وہ پہلی بار اسے سینے سے لگا کر روئی۔ اشمل کی زندگی میں پہلی بار اسے ساس نہیں ماں کے پیار کا احساس ہوا۔ پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ زہران نے سب کے لیے دعوت رکھی۔ سب لوگ اشمل کی خیریت پوچھتے اور اسے پیار دیتے۔ گھر میں رونقیں ہی رونقیں تھی۔ اشمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی تھی۔ اب اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ اب کسی کی محبت تھی، کسی کی عزت، کسی کے آنے والے بچے کی ماں۔ وہ اسے ایک لمحے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے اتنی سخت راہیں دکھا کر آخر میں اتنی بڑی خوشی دے دی۔ زہران اس کے پاس بیٹھا تھا، اسے سرہانے ٹیکنے میں مدد دے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب تم نے کسی پریشانی کی فکر نہیں کرنی، میں سب سنبھال لوں گا، تم مجھے بس اپنا خیال رکھو۔ اشمل مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک مکمل عورت کا سکون تھا۔ لیکن انہی خوشیوں کے بیچ ایک کڑوا سچ بھی تھا۔ فریحہ کی حالت بہت بری طرح بگڑ گئی تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس نے اسے سارے زیور، سارے پیسے اور حتیٰ کہ اس کے پاس کے کچھ کپڑے بھی لوٹ لیے تھے اور پھر اسے سڑک پر اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ اب فریحہ کے پاس نہ عزت تھی، نہ گھر تھا اور نہ کوئی سہارا۔ وہ زبان جو کبھی اشمل کو نیچا دکھاتی، کبھی اس پر طنز کرتی، آج اس کی اپنی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے نصیب پر رو رہی تھی جب اسے یہ بھی سننے کو ملا کہ اشمل اب گھر میں سب کی لاڈلی ہے اور ماں بننے والی ہے، تو اس کے دل میں آگ اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے حسرت سے کہا، ہوتا تو میں بھی اسی گھر کی بہو، مگر قسمت نے سب چھین لیا۔ جو کچھ اس نے گم کیا تھا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ ادھر اشمل نے جانے کیا کیا دکھ دیکھے تھے، مگر آج وہ محبت میں بسی ہوئی تھی۔ اس کا گھر آباد تھا، اس کا شوہر اسے جان سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی ساس اسے بیٹی کی طرح گلے لگاتی تھی اور اس کی گود باری ہونے کی خوشی نے اس کی ساری گزری ہوئی تکلیفوں کو مٹا دیا تھا، جیسے وہ اب نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ آج اشمل وہی لڑکی تھی جسے کبھی بیوہ کہہ کر تانے دیے جاتے تھے، مگر اب وہ عزت، محبت اور رحمت کا مرکز بن چکی تھی۔ اور اس کے دل میں یہی دعا تھی کہ اس کا بچہ اس محبت بھرے گھر میں آنکھ کھولے جہاں اس کی ماں کی آنکھوں کے آنسو
ہمیشہ کے لیے خوشی میں بدل چکے تھے۔ اس طرح اجمل کی زندگی جو کبھی اندھیروں میں ڈوبی تھی اب وہ روشنیوں سے بھر چکی تھی، اور دیکھنے والا ہر شخص یہ کہہ اٹھتا تھا کہ رب کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بس دیر سے سمجھ آتے ہیں۔ تو پیارے ڈیئر ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔